प्रेज द लॉर्ड के एक नए एपिसोड में आप तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम अपने स्टूडियो से बाहर हैं और एक बहुत बड़ी शख्सियत के साथ आज हम थोड़ा वक्त गुजारने को है और गुड फ्राइडे का स्पेशल प्रोग्राम जो है वो आज रिकॉर्ड होगा। और ये जगह जो है ये बहुत ही मुकद्दम भी है मेरे लिए पर्सनली भी, और खुदावंद ने अपने बंदा को यहाँ से जो है बहुत बड़ा मुकाम दिया। आज मैं रेवरेंड डॉक्टर बिशप नईम प्रसाद साहब के घर पे हूँ और आज हम उनसे बहुत कुछ सीखने को है गुड फ्राइडे के हवाले से, मैसेज ऑफ क्रॉस, और मेरे साथ वो मौजूद है अपने घर में। और आज हम बहुत बरकत पाने को हैं और बहुत कुछ सीखने को है, इसलिए अपनी नशिस्तों पे तशरीफ़ रखें और गुड फ्राइडे का ये स्पेशल प्रेज द लॉर्ड का एपिसोड देखना शुरू कर दें, क्योंकि आज खुदावन के फजल से आप बहुत कुछ सीखने को है और बरकत पाने को है। दोस्तों, हमारी काविश यही है कि जीसस का इस टेलीविज़न के ज़रिए से मसीह यीशु की अंजील आप तक पहुँचे और आप खुदा के कलाम से मुनव्वर होते चले जाएं। वो रोशनी जो यीशु मसीह के अंदर है वो आपके अंदर से जारी हो और खुदावन यीशु का जलाल आपके अंदर से जारी होता चला जाए और बहुत सारी ज़िंदगियों को तब्दील करने का बायस हो। मैं शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर साहब का कि उन्होंने हमें टाइम दिया और हम यहाँ पर मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, एंड वेलकम इन प्रेज द लॉर्ड शो गुड फ्राइडे का। आपको वेलकम। आप तो बहुत सारे शोज में डॉक्टर साहब ऑलरेडी आ चुके हैं, लेकिन ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि आपके घर के आज प्रेज द लॉर्ड का ये खूबसूरत शो जो है हम करने को है। डॉक्टर साहब, गुड फ्राइडे है और बहुत सारे मसीही इसको बड़े ही जो है इज़्ज़त एहतराम के साथ मनाते हैं, क्योंकि इसके साथ ना सिर्फ हमारे जज्बात जुड़े हुए हैं बल्कि हमारे मसीही ईमान का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसके साथ जुड़ा हुआ है। थोड़ा सा गुड फ्राइडे के हवाले से बताइए हमारे नाजरीन को कि इसका मकसद क्या है, ये हमारे ईमान में क्यों ज़रूरी है और हम इसको क्यों सेलिब्रेट करते हैं। जी, थैंक यू वेरी मच। गुड फ्राइडे वो दिन है, वो अजीम दिन है जिस दिन यीशु मसीह ने हमारे लिए सलीब पर जान दी और कफ़ारा दिया और हमारा फ़िदिया अदा किया ताकि हम गुनाहों से बचकर हमेशा की ज़िंदगी जो है उसको हासिल कर सकें। बाइबल स्कॉलर्स हमें बताते हैं कि जो एक्चुअल डेट है गुड फ्राइडे की वो 3 अप्रैल है और जो ईस्टर की एक्चुअल डेट है वो 5 अप्रैल है। लेकिन चूंकि हम एक लूनर सिस्टम के साथ चल रहे हैं तो इसकी डेट चेंज होती रहती है, लेकिन इसकी जो अहमियत है वो अपनी जगह पर मौजूद है। ये वो अटोनमेंट का दिन है, कुफारे का दिन है, ये वो अजीम दिन है जिस दिन जो खालिक है अपने मखलूक के हाथों जान दे देता है और उनके लिए ही कुर्बान हो जाता है ताकि जो उस पर ईमान लाए वो हमेशा की ज़िंदगी पाए। जो कलवरी का सफ़र है वो ज़िंदगी जो है वो मौत को ज़िंदगी में तब्दील कर रही है। यीशु मसीह जो हमेशा की ज़िंदगी है, अब्दी ज़िंदगी है, वो मौत को हमारे लिए फ़तह कर रहा है ताकि जब हम उसके कुफारे पर ईमान लाएं, सलीबी मौत पर ईमान लाएं, तो जस्म पर ईमान लाएं, तो हमारे गुनाह माफ़ कर दिए जाएं और हमें हमेशा की ज़िंदगी मिले। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। डॉक्टर साहब, ये बड़ी अहम चीज़ है। बहुत सारे हमारे जो मसीही हैं इस चीज़ पर भी बड़ा फोकस करते हैं कि इस दिन का कोई स्पेसिफिक डेट क्यों नहीं है, जैसे क्रिसमस के हवाले से कहा जाता है। और नातगीन जो तनकीद करने वाले लोग हैं वो भी इस चीज़ को जो है बहुत ज़्यादा एम्फसिस करते हैं कि, तो आपने बड़ा खूबसूरत बयान कर दिया। क्या इसका ताल्लुक किसी यहूदी रस्म व रवाज से भी है, क्योंकि सुना यही है कि फसा और उसके साथ इसका कोई मैच बनता है ईस्टर का और गुड फ्राइडे का। हाँ जी, यहूदियों के साथ हमारा यही लिंक बनता है कि उनके लिए वो डे ऑफ अटोनमेंट था, कुफारे का दिन था, और सरदार काहिन जो है वो एक बर्रा कुर्बान करता है कौम की माफ़ी के लिए, गुनाहों की माफ़ी के लिए। लेकिन जो ज्यूइश अटोनमेंट है वो टेम्परेरी है, वो उनको साल ब साल करनी पड़ती थी। हर साल अटोनमेंट की कुर्बानी देनी पड़ती थी, कुफारा देना पड़ता था ताकि 1 साल के लिए उनके गुनाह जो है वो ढांक दिए जाएं। लेकिन जो यीशु मसीह का कुफारा है और जो यीशु मसीह ने हमारे लिए कुर्बानी दी है, ये परमानेंट अटोनमेंट है। इसके बाद यीशु को दोबारा मसलूब होने की ज़रूरत नहीं है, दोबारा कुर्बान होने की ज़रूरत नहीं है। ये परमानेंट अटोनमेंट है, पूरी दुनिया के लिए है,
سب زمانوں کے لیے ہے، سب لوگوں کے لیے ہے، سب قبیلوں کے لیے ہے، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ ایمین ایمین، بہت خوبصورت بات آپ نے کی۔ اس کا سیلیبریشن کا کیوں کوئی خاص مقصد ہے؟ وائی وی سیلیبریٹ گڈ فرائیڈے؟ اس کو گڈ فرائیڈے بھی کہا جاتا ہے، یہ سیلیبریشن کے انڈر آتا ہے۔ دس از ناٹ اے مارننگ، یہ کوئی ماتم نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، صرف ہم یاد ضرور کرتے ہیں، لیکن اس سے سیلیبریشن۔ بائبل کا ایک بڑا کانسیپٹ جو ہمیں یاد آتا ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ہم دیکھتے ہیں اور نیو ٹیسٹمنٹ میں بھی خداوند کئی دفعہ کہتا ہے کہ پرانی باتوں کو یاد رکھو، میرے کاموں کو یاد رکھو۔ میری بہت سی زبوروں میں ہم گاتے ہیں بنی اسرائیل کیسے چھڑائے گئے، کیسے بحر کلزم انہوں نے عبور کیا، کیسے مصر کے پلاٹوں کو مارا گیا۔ تو جو یاد کرنا ہے، یادگیری ہے، یہ ایک بڑا ہیومن نیچر کے لیے، ہیومن سائیکالوجی کے لیے ایک بڑا اہم ایسپیکٹ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے سفر میں، ایمان کے سفر میں اس دن کو بھول نہ جائیں، اس قیمت کو بھول نہ جائیں، اس قربانی کو، اس سفرنگ کو جو یسوع نے ہمارے واسطے کی ہے یاد رکھیں۔ گرچہ وہ فتح میں بدل گئی ہے اور صلیب کے بعد فتح آتی ہے، ہمیشہ کی زندگی ملتی ہے، اور یسوع نے اس ڈاکو سے کہا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ تو صلیب ایک دروازہ ہے آسمان کے لیے، اور کوئی دوسرا رستہ نہیں ہے، بائبل فرماتی ہے۔ تو صلیب سے نجات کا آغاز ہوتا ہے، زندگی کا آغاز ہوتا ہے، ایک دروازہ کھل جاتا ہے تاکہ وہ انسان جو خدا کی حضوری سے خارج کر دیا گیا تھا وہ دوبارہ خدا کی حضوری میں اور میل ملاپ میں داخل ہو سکے۔ تو ان ساری چیزوں کی ریمیمبرنس ہے۔ جی ریمیمبرنس ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بھی جو ہے دنیا کی جو نظر ہے، یا اس وقت جو دنیا تھی، رومی حکومت تھی اور جوش ٹریڈیشن تھے، اس کے مطابق تو صلیبی موت جو ہے وہ بہت ہی زیادہ لعنتی موت قرار دی گئی تھی، اور بڑے بڑے جو بہت بڑے مجرم ہیں ان کو صلیب دیا جاتا تھا۔ تو ابھی تک جو جوش ٹریڈیشن ہے اس کے اندر تو یسوع مسیح کو ایک لعنتی موت دی گئی ہے، لیکن مسیحی ایمان جو ہے اور ببلیکل جو پرسپیکٹیو ہے، اگر ہم انبیاء کے صحیفے لے لیں اور تمام تر جو کنٹینیوشن لے لیں، تو صلیب پر جان دینا ہی یسوع مسیح کو ضرور تھا۔ یسایہ نبی کی معرفت بھی یسایہ 53 باب میں بھی لکھا ہے کہ وہ موت اور ذلت اور مرد غمناک اور اس سارے پروسیس میں سے گزرے گا، اور صلیب ایک انسٹرومنٹ تھا مارنے کا، سزا دینے کا، مصلوب کرنے کا، ایک ایگنائزنگ پین تھی، ایک بڑا کروول میتھڈ تھا۔ دا موسٹ کروول میتھڈ ایٹ دیٹ ٹائم واز کہ اذیت ناک سزا دینی ہے، جس کو برے سے برے مجرم کو اس کو صلیب پر لٹکایا جاتا تھا رومن ایگزیکیوشن کے مطابق، اور یہ ایک لعنتی موت تھی اور بڑی عبرتناک موت تھی۔ تو خداوند یسوع مسیح ہمارے لیے ایک طرح سے لعنتی بنا، اس نے ہماری لعنتیں اپنے اوپر لے لی، ہماری مشقتیں اٹھا لی، ہماری بیماریاں اٹھا لی، ہماری مصیبتوں کو اٹھا لیا، ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لے لیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا وہ نجات پا جائے گا، ہمیشہ کی زندگی پا جائے گا۔ اور صلیب کے مقام پر یسوع مسیح کو بچانے والا کوئی نہیں تھا، وہ اکیلا تھا، لیکن آج اس کا لہو ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمیں بچانے والا ہے، وہ ہمیں چھڑانے والا ہے۔ اور بائبل اسکالر ہمیں بتاتے ہیں جب اس کے سر پر کانٹوں کا تاج پہنایا گیا تو وہ 1 سے 2 انچ لمبے وہ کانٹے تھے اس بیل پر، اور وہ اس کے سر پر رکھ کر اس کے سر پر ڈنڈے مارے گئے، اور وہ سارا تاج جو ہے، وہ جو کانٹے تھے وہ اس قدر ڈیپلی اس کے سکل میں جاتے ہیں کہ ساری سکن اتر جاتی ہے، اس کی ہڈیاں جو ہیں وہ نیچے سے نظر آتی ہیں۔ اور کانٹے جو ہے بائبل میں یہ لعنت کو پیش کرتے ہیں۔ جب خدا نے باغ عدن میں زمین کو لعنت دی تو اس نے کہا تیرے لیے اون کٹارے اگائے گی۔ تو جب یسوع نے اپنے سر پر وہ کانٹوں کا تاج پہن لیا، وہ لعنت جو انسان کے حصے میں تھی وہ یسوع نے اپنے اوپر پہن لی، تو پھر ہمارے سروں پر اس نے زندگی کا تاج رکھ دیا ہے۔ اس نے کانٹوں کا تاج پہن لیا تاکہ ہمیں زندگی کا تاج دے دے،
اور جب ہم اس کے اس کفارے پر ایمان لاتے ہیں، عفضی کے طور پر ایمان لاتے ہیں، ہماری مخلصی یسوع مسیح میں ہے، ہماری مغفرت یسوع مسیح میں ہے، تو ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب بڑی خوبصورت آپ نے یہاں پر السٹریشن کی ہے، وہ زمین لعنتی ہوئی تھی انسان کے اس گناہ کے وسیلہ سے، اور خداوند نے کہا کہ اونٹ کٹارے یہ تیرے لیے، جو فروٹ یہ دے گی یہ اونٹ کٹارے ہوگی، وہ تجھے بہت محنت کرنی پڑے گی۔ تو کیا یہ وہی لعنت جو زمین کی ہے یسوع مسیح نے اپنے اوپر لے کر ہمیں جو ہے تمام تر لعنت سے آزاد کیا ہے؟ جی بالکل، لعنتوں سے آزاد کیا ہے۔ کوئی جنریشنل کرسز ہیں، کوئی اور لعنتیں ہیں، گناہ کے سبب سے کوئی ہمارے لعنتیں فالو کرتی ہیں، کوئی جادوگر ہم پر بھیجتے ہیں، کوئی اور قسم کے فینومناز ہیں۔ جب ہم صلیب پر ایمان لاتے ہیں، یسوع پر ایمان لاتے ہیں، تو ساری لعنتیں دور ہو جاتی ہیں، وبائیں بلائیں ہم سے دور ہو جاتی ہیں، اور ہم ایک پاک اور فاتح اور بڑی پر اطمینان زندگی جو ہے وہ ہم بسر کرتے ہیں۔ ہم یسوع مسیح میں آزاد کر دیے گئے، جس کو بیٹا آزاد کرے وہ فی الحقیقت آزاد ہے۔ ڈاکٹر صاحب اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی آج مسیحی قوم بہت ہی کرب کی حالت میں اس ڈے کو گزارتی ہے۔ واٹ ڈو یو تھنک کہ کیا ہمیں اس طرح کی حرکات و سکنات کرنی چاہیے جس سے پتہ چلے کہ شاید ہم کسی اور مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، شاید ہمارے کسی اور کمیونٹی سے ہم میچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سم آف آور ادر کمیونٹیز کے ہم شاید بہت ماتم کر رہے ہیں؟ تو کیا مسیحی قوم کو یسوع نے تو ہمارا سارا ماتم جو ہے وہ لے لیا ہے، اس نے تو ہمیں خوشی کا روغن دیا ہے، تو کیا آپ سوچتے ہیں کہ اس طرح سے کرنا ضروری ہے؟ ایکچولی ہر انسان جو ہے اس کی ایک اپنی پرسنالٹی ہے، اس کا ایک اپنا ایموشنل فیکٹر ہے۔ کچھ لوگ زیادہ ایموشنل ہو جاتے ہیں، ہو سکتے ہیں جب مسیح کے دکھوں کو یاد کرتے ہیں۔ میں پیشن آف کرائسٹ میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، تو اس میں انہوں نے بتایا کہ بہت سے لوگوں کو یہ فلم دیکھتے ہوئے ہارٹ اٹیک ہو گئی، اور کئی لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی تھیٹر میں ہی، اور کیونکہ اس میں آخری جو 12 گھنٹے تھے مسیح کے دکھوں کے اور زمینی زندگی کے وہ بیان کیے گئے، تو اس میں اتنا پیشن تھا اور اس میں اتنی فیلنگ تھی کہ ان پر یہ اثر ہوا۔ سو اب مثلاً امریکنز ہیں یا برٹش ہیں، تو ان کا کسی اور ریلیجن سے کوئی اس طرح کا کمپیریزن نہیں ہے کہ ماتم کے تعلق سے، لیکن جب وہ مسیح کے دکھوں کو دیکھتے ہیں تو وہ ان کو انسپائر کرتے ہیں کہ ہمارے لیے یسوع نے دکھ سہا، ہمیں اپنی زندگی یسوع کو دینی ہے۔ تو کسی نہ کسی حد تک ایموشنز اپنا رول پلے کریں گے، بیکاز وی آر ہیومن بینگز۔ کچھ ایموشنلی اسٹرانگ ہیں، وہ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، اور دے کیپ اٹ ٹو دیم سیلفز۔ کچھ لوگ ایموشنلی ویک ہوتے ہیں، وہ بریک ہو جاتے ہیں، اور مسیح کے دکھ جو ہیں، غم جو ہیں، ان کو وقتی طور پر تھوڑا ہلا دیتے ہیں، اور وہ ایموشنل فیل کرتے ہیں۔ لیکن یہ سب چیزیں ایک طرح سے اس لیے عارضی ہیں کیونکہ اب وہ صلیب فتح میں بدل گئی، آمین، ہاللیلویہ، اور اب ہمارے لیے یسوع صلیب پر نہیں ہے، خدا باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھا ہے، لیکن ہماری خاطر وہ صلیب پر ضرور گیا ہے۔ اس نے ہماری قیمت دی ہے، جو ہمارے ساتھ ہونا تھا وہ اس کے ساتھ ہوا ہے۔ وہ کرب، وہ دکھ، وہ رنج، وہ اس نے ادھر برداشت کیا تاکہ ہم باپ کے آرام میں داخل ہو سکیں اور ہم نجات پا سکیں۔ بہت اور خوبصورت۔ صلیب اس لیے بھی عظیم ہے، آپ کو دنیا کے کسی فلسفے میں، کسی مذہب میں صلیب نظر نہیں آئے گی۔ صلیب آپ کو صرف یسوع کی نظر آئے گی، اور یہی صلیب ہے جو نجات دیتی ہے، یہی صلیب ہے جو آسمان کا رستہ ہے۔ اور ایک بار جب آپ صلیب کو پکڑ لیتے ہیں، صلیب آپ کو ہمیشہ کے لیے پکڑ لیتے ہیں۔ آمین۔ نو ڈاؤٹ ڈاکٹر صاحب، ایموشنز تو ہیں غالباً، جب ہم بھی سنتے ہیں، جب چرچز میں گڈ فرائیڈے کو میسیجز ہوتے ہیں، تو ایموشنلی انسان جو ہے وہ اس چیز کو جو ہینڈل نہیں کر سکتا، لوگوں کے آنسو نکل آتے ہیں، لوگ غم سے بھر جاتے ہیں۔ لیکن یہ ساری چیزیں ہونا ضرور بھی تو تھی، یہ انبیاء کے صحائف کے مطابق، اور جتنے بھی خداوند کا ارادہ جو اس کی ول تھی، اس کا پلان تھا انسان کے لیے، وہ ہونا بھی ضروری تھا، اور کوئی عام شخص اس کو کر بھی نہیں سکتا تھا۔ یہ تو یسوع مسیح
جو نیا آدم ہے اس کے وسیلہ سے یہ سب کچھ ہو گیا. ادروائز تو ہماری نہ اٹونمنٹ ہو سکتی تھی, نہ سینٹیفیکیشن ہو سکتی تھی, کسی بھی طریقے سے ہو ہی نہیں سکتی تھی, وہ ایک ٹیمپرری صلیب کے بغیر معافی ممکن نہیں تھی. تو اگر یسوع مسیح صلیب پر نہ جان دیتے تو سب کچھ ممکن نہ ہوتا. تھوڑا سا بتائیے گا کہ کیا اور بھی کوئی رستہ ہو سکتا تھا یسوع مسیح کا صلیب سے ہٹ کے بھی کہ انسان نجات پا سکتا؟ میرے پوائنٹ آف ویو سے جو کچھ میں نے سیکھا, جانا, سمجھا ہے, اگر کوئی اور رستہ ہوتا تو خدا اس رستے کو اڈاپٹ کر سکتا تھا. دس واز دا اونلی وے. ایک گتسمنی سے دکھوں کا آغاز شروع ہوتا ہے جو فزیکل پینس ہے. کوڑے کھائے, مار کھائی, کیل لگائے گئے, کانٹوں کا تاج پہنایا گیا, اور وہ سارے پروسیس میں سے گزرتے ہوئے صلیب کی جو دردناک موت ہے اس میں سے گزرا. اس کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ کرب میں تھا, دکھ میں تھا, ہر جگہ سے خون بہہ رہا تھا. اور اسکالرز ہمیں بتاتے ہیں کہ جب اسے کوڑے لگائے گئے تو اس کی سکن جو تھی وہ لوتھڑوں کی طرح جو ہے ہوا میں لٹک رہی تھی, نیچے کی ہڈیاں نظر آ رہی تھی. اور کوڑے صرف بیک میں نہیں مارے جاتے تھے, سامنے بھی, صرف چہرے کے علاوہ ساری جگہ پر آگے پیچھے کوڑے لگائے جاتے تھے. تو ساری سکن جو ہے وہ جسم سے اتری ہوئی تھی اور نیچے سے ہڈیاں جگہ جگہ سے نظر آتی تھی. اور جب انہوں نے کوڑے مار لیے تو رومی رسم کے مطابق اسے نیچے پھینکا, اور جب وہ نیچے گرتا ہے تو ایک بار جو نیچے ڈسٹ ہے اور ربل ہے اور سارے کنکر ہے, مٹی ہے, اس کے خون کے ساتھ مل جاتے ہیں تو اس کے درد میں اور اضافہ ہو جاتا ہے, اس کے دکھوں میں اور اضافہ ہو جاتا ہے. اور یہ ایک پکچر بھی ہے خدا کے غضب کی, خدا کے قہر کی, خدا کے رات کی, کہ خدا گناہ سے اس قدر نفرت کرتا ہے اور خدا گناہ کی اس قدر شدید پنشمنٹ دیتا ہے کہ اگر مسیح ہمارے لیے وہ سب کچھ برداشت نہ کرتا, سہ نہ لیتا, عفضی نہ ہو جاتا ہمارا, تو ہمیں وہ سب کچھ, ہمیں اس میں سے گزرنا تھا. واہ واہ واہ, that is awesome, that is great. اور ہمارے خداوند یسوع مسیح نے یہ کام تمام کر دیا صلیب پر. یسوع نے بھی خدا سے پوچھا کہ کیا کوئی اور رستہ ہے, کیا یہ پھیلا مجھ سے ٹل سکتا ہے کہ نہیں, لیکن وہ نہیں ٹل سکتا تھا, ہونا ضرور تھا. ڈاکٹر صاحب یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور اس بریک کے بعد اس پیغام پر آئیں گے کہ صلیب کا پیغام کیا ہے انسان کے لیے, پوری نسل انسانی کے لیے کیا پیغام ہے, اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور اس بریک میں ہم ایک خوبصورت گیت سنتے ہیں. جینٹ یوحنا ہمارے درمیان موجود ہیں, ان سے خوبصورت گیت سنتے ہیں اور پھر دوبارہ سے اس پروگرام کو لے کر آتے ہیں. تھینک یو ویری مچ, گاڈ بلیس یو. بہت سارے اور خوبصورت سوال ہیں جو میں نے ڈاکٹر صاحب سے کرنے ہیں اور آپ ضرور محظوظ ہوں گے, برکت پائیں گے اور خداوند آپ کو برکت دینے کا. اسٹے ٹیونڈ ود جیسس کرائسٹ ٹیلیویژن. ویلکم بیک دوستوں, پریز دی لارڈ کا یہ اسپیشل گڈ فرائیڈے کا پروگرام آج آپ کی خدمت میں حاضر. آپ بڑی خوبصورت باتیں ریورنڈ ڈاکٹر بشپ نعیم پرشاد صاحب سے سن رہے تھے اور اب اس کو کنٹینیو بھی کریں گے. لیکن ایک خوبصورت سانگ آپ کو سننے کو ملا ہے اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ کو یہ سانگ پسند آیا اور آپ نے برکت پائی ہے. اور ہمارے ساتھ اس سانگ کو گانے والی یہاں پہ ہماری بیٹی موجود ہیں. جینٹ, ہاؤ آر یو؟ آئی ایم گڈ, ہاؤ آر یو؟ بڑا خوبصورت سانگ آپ نے جو ہے گایا ہے, یہ کس نے لکھا ہے؟ یہ استاد پرویز پارس صاحب نے لکھا. اچھا, وہ ہمیشہ سے اچھے سانگز لکھتے ہیں اور بڑے بڑے مشہور ان کے سانگز ہیں, تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے. اور اس کی اتنی خوبصورت شاعری ہے, ببلیکل شاعری ہے, کیونکہ آج کے دور کے اندر ببلیکل شاعری ہونا بڑی جو ہے وہ ریئر ہو گیا, لیکن بڑی خوبصورت شاعری ہے. خدا آپ کو برکت دے. کمپوز کس نے کیا ہے اس کو؟ کمپوز اس کو خداوند کے فضل سے میں نے خود. واہ جی واہ, زبردست. اتنی چھوٹی سی ایج میں آپ نے کیسے کمپوز کر لیا؟ اس کو میں نے کمپوز کچھ اس طرح کیا. when I was 9 years old, استاد پرویز پارس صاحب نے مجھے اس کی شاعری دی اور پھر اس کے بعد سر نسیم شاہد نے مجھے کہا کہ آپ نے اس کو کمپوز کرنا ہے. سو اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ فار می
پر اس ٹائم میں نے ایک نیا راگ سیکھا تھا، راگ پوربی، تو میں نے اسی میں ڈیسائیڈ کیا کہ میں اس کو کمپوز کروں گی. پھر اس کے بعد میرے ڈیڈا پاسٹری سے نا انہوں نے مجھے کہا کہ میں شاپ پہ جا رہا ہوں اور جب میں واپس آؤں گا تو آپ نے اس کو مجھے کمپوز کر کے دینا ہے. تو آئی واز لائک اوکے میں کر دوں گی آپ کو کمپوز. تو پھر جب وہ واپس آئی تو میں نے تب استائی صرف کمپوز کی تھی. تو انہوں نے مجھے کہا کہ پورا کیوں نہیں کیا؟ میں نے کہا ابھی آمد نہیں ہو رہی وہ جو میوزیکل کے کانسیپٹ میں نا. تو میں نے ان کو کہا ابھی آمد نہیں ہو رہی. پھر وہ اندر گئے سونے. پھر کچھ دیر بعد وہ باہر آئے تو پوری کمپوزیشن تیار تھی استائی اور انترا. واہ زبردست، بہت خوبصورت. آئی ریئلی اپریشیٹ فار دا سانگ یو ہیو. اور اسی طرح سے خداوند میں بڑھتی چلی جائے. ہماری دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہے. آپ بڑی خوبصورت فیملی سے تعلق ہے آپ کا. خدا کے خادم ہیں آپ کے جو ڈیڈ ہیں، اور آپ بھی اسی طرح سے خدمت کریں. ابھی تو جسٹ بگننگ ہے، اور نہ صرف گیت گانے ہیں بلکہ پریچ بھی کرنا ہے خداوند کے جلال کے لیے. ٹھیک ہے، ورشپر تک نہیں رہنا بلکہ پریچ بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو خداوند آپ کے ساتھ ہو. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں. بڑا خوبصورت جینٹ کا سانگ ہے اور آپ نے بھی اس کو ضرور جو ہے محظوظ ہوئیں گے اس سے. صلیب کا پیغام کیا ہے حقیقت میں؟ پیغام کیا ہے صلیب کا؟ صلیب صرف کیا ایک نشان ہے یا ڈے آف سیلیبریشن ہے، یا اس کے اندر کیا وہ چیز ہے جو اسے پوری دنیا کی تمام تر چیزوں سے علیحدہ کر دیتے؟ جی بہت اچھا سوال ہے. صلیب ایک خوشخبری کا پیغام ہمیں دیتی ہے. آمین. صلیب ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ جو نا امید انسان ہے اس کے لیے ایک امید ہے. جو گناہگار انسان ہے اس کے لیے ایک رستہ ہے. جو بیماریوں میں مصیبتوں میں گھرے ہوئے لوگ ہیں ان کے لیے شفا ہے. اور صلیب سے بہتا ہوا لہو آج بھی زندگیاں تبدیل کر دیتا ہے، بیماریوں کو شفا دے دیتا ہے، اور جو نا امید ہیں ان کو امید دے دیتا ہے، اور جو گرے ہوئے ہیں ان کو سہارا دیتا ہے. تو صلیب جو ہے رومنس کے لیے موت کا نشان تھا، لیکن آج ہمارے لیے زندگی کا نشان ہے کہ یسوع مسیح نے ہمارے لیے موت کو فتح میں بدل دیا ہے اور ہمارے لیے زندگی کو جاری کر دیا ہے. سو آج کے دور میں یا انجیلی دور میں صلیب جو ہے زندگی کا پیغام ہے، امید کا پیغام ہے، معافی کا پیغام ہے. اور صلیب پر ہی خداوند نے جب 7 کلمے کہے تو اس نے ڈاکو سے کہا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. صبح کے وقت وہ جیل میں تھا، دوپہر کے وقت وہ صلیب پر تھا، اور شام کے وقت وہ فردوس میں تھا. ایک ہی دن میں اس کی ڈیسٹنی بدل گئی. اور آج بھی صلیب اسی طرح کام کرتی ہے کہ ہمیں قید میں سے نکال کر، گناہ میں سے نکال کر، جہنم میں سے نکال کر یسوع کے ساتھ ملا دیتی ہے. بیوٹیفل. اور ایک ٹرانسفارمیشن کا یہ ایک سمبل ہے کہ صلیب جو ہے وہ ٹرانسفارم کر دیتی ہے. تو یہ ایک بڑی حقیقت ہے، دنیا کی بڑی حقیقت ہے. یہ ایک عظیم حقیقت ہے کہ یسوع مسیح نے صلیب پر ہمارے لیے جان دی تاکہ جب ہم اس پر ایمان لائے تو ہم ہمیشہ کی زندگی کا وارث ٹھہرے. ڈاکٹر صاحب جو غیر ایماندار لوگ ہیں ان کے لیے یہ ایک بڑا ہی عجیب سا سمبل ہے، اور موسٹ آف دیم اسٹل فیل دیٹ دس سمبل از سمبل آف کرس اینڈ ایگنی. لیکن مسیحیوں کے لیے تو ایک بہت بڑی حقیقت ہے. کیا آپ سوچتے ہیں کہ اگر کوئی غیر ایماندار شخص صلیب پر ایمان لے آتا ہے یا صلیب کے پیغام پر ایمان لے آتا ہے تو وہ کمپلیٹلی ایک دم سے اسے ٹرانسفارمیشن جو ہے وہ مل جاتی ہے اور وہ مکمل طور پر تبدیل ہو سکتا ہے؟ ہاں جی، آپ نے بڑا اچھا کویسچن کیا. جب کوئی بھی گناہگار جو ہے وہ یسوع مسیح کی صلیب پر ایمان لے آتا ہے کہ یسوع مسیح نے میری خاطر دکھ اٹھائے ہیں، جان دی ہے، میری قیمت ادا کی ہے، تو اس کو ہمیشہ کی زندگی مل جاتی ہے، اس کو معافی مل جاتی ہے، اور اس کی زندگی کا رستہ تبدیل ہو جاتا ہے. پہلے جو جہنم کی طرف جا رہا تھا اب اس کا رخ جو ہے وہ آسمان کی طرف ہو جاتا ہے. تو یہ ایک بڑا ٹرانسفارمنگ پروسیس ہے. یہ ایک تجربہ ہے، صلیب ایک تجربہ ہے کہ جب یسوع ہماری زندگی میں آ جاتا ہے. اور یہی تجربہ جب پولوس کو ہوا تو مسیح کو، کلیسیا کو ستانے والا جو ہے
وہ کلیسیا کو بنانے والا بن جاتا ہے۔ بیوٹیفل بیوٹیفل۔ تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ اگر یسوع مسیح صلیب پر جان دے رہے ہیں تو اس کے پیچھے ایک پورا کا پورا پلان ہے خدا کا، انسان کو گناہوں سے نجات دینے کا پلان، ایک عظیم منصوبہ، ایک عظیم منصوبہ ہے، اور اس منصوبے کو خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر پورا بھی کیا جب اس نے کہا کہ تمام ہوا، یعنی the mission is completed، اور اس نے جب کمپلیٹ کر لیا تو آج جو ہے وہ صلیب آج بھی انسانوں کو یہ پکارتی ہے کہ یسوع مسیح پر ایمان لائے اور یسوع مسیح کے کفارے پر ایمان لایا جائے تاکہ انسان ہر طرح سے گناہ سے نجات حاصل کر لے، اور کوئی رستہ نہیں ہے۔ مجھے ایک بلی گرام کا واقعہ یاد آ رہا ہے، میں نے ان کی کتاب میں پڑھا کہ ان کا ایک کروسیڈ تھا، تو انہوں نے پہلے دن پیغام دیا and there was no result، آلٹر کال دی، کسی نے توبہ نہیں کی، تو وہ رات کو پھر دعا کرتے رہے خدا زندگیاں تبدیل۔ نیکسٹ ڈے انہوں نے پھر وہی کیا، میسج دیا، آلٹر کال دی، لیکن کسی نے توبہ نہیں کی۔ تو انہوں نے خداوند سے پوچھا کہ لوگ توبہ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ تو خداوند نے اسے جواب دیا کہ تو اپنے پیغام پہ غور کر کہ تو نے صلیب کا، مسیح کے دکھوں کا اور کفارے کا ذکر نہیں کیا۔ واہ واہ واہ، بیوٹیفل بیوٹیفل۔ کیونکہ زندگیاں جو بدلتی ہے، معجزانہ قدرت جس میں موجود ہے، وہ یسوع مسیح کی صلیب ہے۔ ہم اسے حقیر جانیں، جو مرضی جانیں، دنیا سے جو مرضی کہے، لیکن جب ہم اس پر حقیقی ایمان لاتے ہیں، ہماری زندگی حقیقت میں بدل جاتی ہے، ہم پہلے جیسے نہیں رہتے ہیں۔ تو بلی گرام نے اپنی کتاب میں لکھا کہ اس دن کے بعد میرے ہر پیغام میں یسوع کی صلیب کا ذکر ہے، بیوٹیفل، یسوع کی موت کا ذکر ہے، اور یسوع کے جی اٹھنے کا ذکر ہے۔ واہ واہ واہ، کیونکہ یہ ایسے واقعات ہیں جو اپنے اندر قدرت رکھتے ہیں۔ آپ ان کو بہت زیادہ ایلیبوریٹ نہ بھی کریں اور بڑے اگزامپلز دے دے کے بیان نہ بھی کریں، پھر بھی یہ ایک ایسی سچائیاں ہیں، حقیقتیں ہیں، ڈیوائن پلانز ہیں کہ جب ہم ان کا ذکر کرتے ہیں تو زندگی بدل جاتی ہے، بے شک گناہگار بدل جاتے ہیں۔ بے شک بے شک، اور یقیناً اس پر یسوع مسیح پر ایمان لانے سے زندگیاں تبدیل ہوتی ہیں، اور خداوند اپنے گھرانے میں انسان کو شامل کر لیتا ہے، اور وہ جو ٹوٹا ہوا رشتہ تھا وہ بحال ہو جاتا ہے، اور خداوند یسوع مسیح ہمارا بڑا بھائی بن کر ہمارے سامنے پیش ہوتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے ڈاکٹر صاحب، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ جتنے بھی خادم اس وقت سن رہے ہوں گے، اسپیشلی خادموں کی بات کروں گا، وہ ضرور اس چیز کو ملحوظ خاطر رکھیں گے کہ ہمارے میسیجز میں یسوع مسیح کی صلیب، اس کے کفارے کا ذکر ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر ہمارا پیغام ادھورا ہے۔ اور آپ میرے سے یہ بھی ایگری کریں گے کہ اصل خوشخبری بھی تو یہی ہے، جی جی، انسان کے لیے خوشخبری بھی یہی ہے کہ یسوع مسیح ہمارے گناہوں کے لیے ہوا، اور اس پر ایمان لانے سے انسان نجات۔ جب میں نے یہ پڑھا یہ واقعہ بلی گرام کو، اس کے بعد چاہے میں ایونجلزم کر رہا ہوں، سیمینار پہ میسیج دے رہے ہیں، پاسٹرز کو میسیج دے رہے ہیں، کہ ٹی وی ریکارڈنگ پہ بات ہو رہی ہے، میں ہر جگہ صلیب کا ذکر ضرور کرتا ہوں، ایمین ایمین ایمین، جی اٹھنے کا ذکر، اس کے بغیر ہمارا ایمان جو ہے وہ مکمل نہیں ہے۔ ایمین ایمین۔ اور یہ ایلیمنٹس، یہ فیکٹرز، یہ واقعات اپنے اندر اتنی قدرت رکھتے ہیں کہ یہ زندگیاں بدل دیتے ہیں۔ ایمین۔ اور پولس بھی کہتا ہے خدا نہ کرے کہ میں کسی چیز پر فخر کروں سوائے اپنے خدا جی، صلیب ہمارا فخر ہے۔ صلیب کے۔ تھینک یو ویری مچ اگین بھائی صاحب، بہت اچھا لگا ہے، اور بہت ہی مبارک باتیں، بڑی خوبصورت باتیں آپ سے ہوئی ہیں، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ آج کی جو خوبصورت گفتگو ہے بہت سارے ناظرین کے لیے برکت کا سبب ٹھہرے گی، کیونکہ اس کے اندر نجات کا پیغام بھی ہے، اس کے اندر جو ہے خوشخبری بھی ہے، اور اس کے اندر جو ہے رہائی کا پیغام بھی ہے۔ تھینک یو ویری مچ اگین آپ کے ٹائم کے لیے، خداوند آپ کو اسی طرح سے برکت دے، اپنے جلال کے لیے استعمال کرے۔ تھینک یو ویری مچ جینٹ فار یور ٹائم اور بیوٹیفل سانگ، خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ دوستو، صلیب کا پیغام آپ کے لیے بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح آپ کے لیے صلیب کے اوپر چڑھا، اور وہ لعنتی موت اس نے گوارا کی جو میری اور آپ کی تھی، وہ ہماری خطاؤں، ہماری بدکرداری کے باعث کچلا گیا، گھائل کیا گیا، ہماری وجہ سے اس کے اوپر سیاست ہوئی، اور ہماری شفا کے لیے اس نے صلیب پر اپنی جان دی اور کفارہ ادا کیا۔ اس لیے اس کو نہ صرف سیلیبریٹ کریں، نہ صرف اس دن کو منائیں، بلکہ اس دن کو اپنی زندگی کے اندر لے لیں، اور یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر کے اس بڑے گھرانے کا حصہ بن جائیں جس کا ہیڈ خداوند خدا خود ہے، جو کہ ہمارا آسمانی باپ ہے۔
है खुदावंद आपको बरकत दे, आपके साथ हो। गुड फ्राइडे का ये खूबसूरत दिन आपको बहुत बहुत मुबारक हो। सेलिब्रेट करें कि यीशु मसीह हमारी निजात का वसीला ठहरा है। आमीन। एक नए प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, देखते रहिए जीसस क्राइस्ट टेलीविजन। खुदावंद आपके साथ। प्रेज़ द लॉर्ड।